औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ सालिमीन अस्सलामु अलैकुम। हमने अपने थंबनेल में यज़ीदी उलमा और हुसैनी उलमा इसलिए लिखा है कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है तो वो हुसैनी है, और अगर कोई शख्स यज़ीद से मोहब्बत करता है तो यज़ीदी। कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपको याद होगा कि कराची में नामूसे सहाबा की एक रैली निकाली गई थी जिसमें यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। आइए चलते हैं वीडियो के पहले आलम की तरफ। क्या यजीद को हज़रत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मोहतात अंदाज में एक दो अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए। आप और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। बात तो इसको अमीरुल मोमिनीन का भी लफ्ज़ कहते हैं, चलो उस हद तक ना सही, लेकिन कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। कि अगर यजीद ने छड़ी मारी है या यजीद कत्ल में शरीक था फिर वो बहुत बड़ा लानतुल्लाह अलैह था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तहकीक ये है कि यजीद के बारे में मुस्तनद रिवायात से साबित नहीं है कि वो हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक था। इसकी वजह से बाज लोगों ने उसको रहमतुल्लाह अलैह बना दिया, लेकिन फरमाया कि इतना भी नहीं है कि रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दो, इसलिए कि उसके दौरे हुकूमत में कत्ल हुआ है। ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। फिर वो कूफा के गवर्नर को माजूल क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इस सवाल की वजह से भी हम यजीद को अच्छा नहीं कह नहीं सकते, हम उसको अच्छा। फिर सवाल पे लानतुल्लाह क्यों नहीं कह रहे? भाई लानतुल्लाह कहने में एहतियात कर रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि उसके पास कोई उज़र हो को मैं इब्ने ज़ियाद को माजूल नहीं कर सकता, इसलिए एतदाल वाली बात क्या है, तवक्कुफ। एक बरेलवी आलिम की तकरीर सुन के तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उस यजीद की तारीफ की थी, मैं आखा बरेलवी की लगन ते। उसने कहा जब तक यजीद का दिफा नहीं करेंगे मुआविया का दामन नहीं बच सकता। सच्ची सी बात करना, दिल पे हाथ रख के बोलना। आपकी मस्जिद का खतीब हो, उसका बेटा कबूतरबाज हो, जानी हो, शराबी हो, और वो आलिम अपने बेटे को मिंबर पे बिठाए जुमे के दिन कि पुत्र खुतबा दे जुम्मे दा, उस आलिम को क्या कहोगे? उसे कहोगे ना कुंभा परवर है। अगर यजीद वैसा होता जैसे तुम कह रहे हो तो मुआविया जैसा सहाबी उसे खिलाफत में बिठाता। इमाम आली मकाम ने बैत की थी, कहानियां बनाई। इमाम ने इस वास्ते बैत का इनकार किया सी। यजीद दानी सी, यजीद शराबी थी, सब कहानियां बनाई। अगर यजीद एडे जुर्मदार होता तो हजरत मुआविया तो मुमकिन ही नहीं सी ओनू खलीफा बना दे। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he मेरी समझ के मुताबिक आपने जिस तरह बात की यजीद एक जालिम और विलन था, तो ये राय है। जब तारीख को देखते हैं तो सहाबा में इख्तलाफ पाया जाता है। अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो कुरान और सुन्नत की तरफ आना होगा। वो एक सियासी जंग थी जो लड़ी गई थी। यजीद का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, उसकी बादशाहत में ये कत्ल हो गया था। यजीद सहाबी का बेटा था, मुस्लिम था, मवाहिर आदमी था, मुत्तबे सुन्नत था। ये अल्फाज पैगंबर के सहाबा के अल्फाज। एक सहाबी कहते हैं मैं गया, वो मुझसे पैगंबर की सुन्नतें पूछता था। वो कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए निकला था। यजीद को काफिर कहना जायज नहीं। क्यों? सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात ने उसके हाथ पे बैत की है। ये हाफिज इब्न जोजी की किताब है। वो कहते हैं कि मैंने अहमद बिन हंबल से पूछा यजीद बिन मुआविया के बारे में। फकाल, यानी ये वो आदमी है जिसने मदीना के साथ वो काम किया जो उसने किया। मैंने कहा कि उसने क्या काम किया? काला नहबा, उन्होंने कहा उसको लूटा था। मैंने कहा कि क्या हम यजीद से हदीस बयान कर सकते हैं? उन्होंने फरमाया कि उससे हदीस नहीं बयान कर सकते। ये इसकी सनद क्या है? इसकी सनद हसन जाती सारे रावी से। हम तो यजीद पर अल्लाह की कायद हम समझते हैं। उसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो फासिक फाजिर एक जालिम बादशाह था, उसके बारे में सुकूत करना चाहिए। सर, ये बात लोग जो है बड़ी जबरदस्ती यजीद के ऊपर वो कुस्तुनतुनिया वाली हदीस फिट करने की कोशिश करते हैं। साबित नहीं है। यजीद इज फ्रॉम द ताबीईन। यजीद एक ताबी था, वो सहाबी नहीं। ये एक नाइंसाफी होगी कि आप यजीद के खिलाफ इन कहानियों पर यकीन करें, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। हम ना ये कहते हैं कि यजीद काफिर था और ना ही हम इसकी तारीफ करते हैं। वो एक नॉर्मल इंसान था जिसमें अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी। खलीफा होने की हैसियत से काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें मौजूद थी और इसमें बुराइयाँ भी थी, जिस तरह एक गुनाहगार इंसान में होती हैं। अब वो खुदा के पास है, खुदा जाने और वो जाने।
اب یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں کہانیوں سے اندازہ لگائیں جس سے ہم ملے ہی نہیں۔ ہمارے امام اعظم نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا، اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ مرد ہو تو برے کو برا کہہ کے دکھاؤ، ہو نہیں سکتا کوئی دیندار ہو اور وہ محبت نہ کرتا ہو اور نفرت نہ کرتا ہو، صرف محبت نہیں چلے گی۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا پڑے گی۔ تاریخ میں کہنی پڑے گی نا، بروں کو کہنا نہیں برا، تو جو پھر قومیں تباہ ہو گئی تھی قرآن میں ان کا ذکر کیوں بھرا ہوا؟ اللہ لعنت کرتا ان پر، انہوں نے امت کو تباہ کیا، نظام اسلامی برباد کیا، پھر ان کی بڑائی لوگوں کو نہ بتائیں تو دین ہی مٹ جائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے تاریخ واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے، میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا، کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے، لیکن جرنل تو ہمیں کرنے دیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اگر حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد قائم کرو گے اور قطع رحمی سے کام کرو گے؟ تو اگر تم نے ایسا کیا ہے، ایسے ہی افراد پر اللہ کی لعنت۔ تو جب زمین میں فساد کرنے والے پر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی ہے تو وہ یزید کہ جس نے نہ صرف یہ کہ کربلا میں امام علی مقام کے گھرانے کو تباہ و برباد کیا ہے، بلکہ مکہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، خانہ کعبہ کو اٹھایا گیا، تو اس کے اوپر تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لعنت۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو، اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں، محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم سے روح المانی دی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ اس شخص کے اندر رائی ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر ہے، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا۔ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، امام حسین سے دھوکہ کیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، آپ کی شہادت کو براہ راست اذیت رسول سمجھتا ہوں، اور اذیت گستاخی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور حضور علیہ السلام کو اذیت دینا ارادتاً یہ کفر ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں ان کو حوالے دیتا ہوں کہ یزید قاتل امام علی مقام ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے، طبرانی شریف ہے جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یزید قاتل اہل بیت ہے، امام القیہ حراسی نے اس کو قاتل اہل بیت قرار دیا، حضرت امام طبرانی، اس کے علاوہ علامہ قسطلانی، امام ابن حجر حیثمی مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خود اہل حدیثوں کے بزرگ بڑے ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی، نواب وحید الزمان، ثناء اللہ مرتسری، اور یہ بڑے بڑے ان کے تمام اکابرین یزید لعین کو قاتل اہل بیت سمجھ رہے ہیں۔ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی، اسے یہ عہدہ اپنے والد سے ملا تھا، لوگوں نے اس سے وفاداری کی تھی، اس کے عہدے کو قبول کیا تھا۔ جب معاویہ وفات پا گیا تو حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ عبداللہ ابن عمر تھا۔ یزید کو قبول نہ کرنا ان کی غلطی تھی، کیونکہ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی، کیونکہ اس نے یہ عہدہ اپنے والد سے لیا تھا اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا تھا۔ لیکن خیر،
خدا یہ سب بہتر جانتا ہے، یہ سب ماضی کے واقعات ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت شرعی بیعت، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب کسی کو متفقہ طور پر قبول کر لیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کو چیلنج کرنا منع ہے۔ ایک سوال بنتا ہے کہ جب حسین نے خروج کیا تو اس کے اس اقدام پر اختلاف پایا جاتا تھا۔ خروج سے کنارہ کشی بہتر تھی، یزید کی بیعت میں رہنا بہتر تھا۔ عراق، شام، مصر، یمن، حجاز اور باقی تمام میں یزید کی بیعت اس کے باپ کے دور میں ہی کر لی گئی تھی، اور یزید امام بن گیا تھا، لہٰذا اسے چیلنج کرنا منع تھا اور نہ ہی اس کی خلافت پر سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ اور یزید اور اس کے چھیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے۔ ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ آج ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کا تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا، اس کے یہاں سسٹم عدل ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول ماڈل یزید بن جائے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لعنت بھیجے گا تو یہ بچہ باپ سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا، تو سامنے جواب آئے گا کہ فلاں نے بٹھایا تھا۔ کیا کہے گا؟ مجھے پتا ہے کہ یزید کیسا تھا کہ باپ اپنے بچے کو جانتا نہیں تھا۔ تو یہ باتیں نہیں چاہتے کہ سامنے آئے، کہتے ہیں یہیں پر سد الباب کر دو، اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا۔ سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جھگڑا تھا، تم لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے، پھر جنگ صفین کے لیے کیا کہو گے، لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے۔ یہ دو بڑوں کا مسئلہ تھا، یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا۔ ایک بندے نے فون کیا کہ ٹھیک ہے ہم کربلا کو بلا دیتے، لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہو گے؟ 3 دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا، تو وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ زانی تھا، شرابی تھا۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا۔ پہلا نظریہ، یزید تابعی تھا، متبع سنت تھا، اور مفتی اعظم سعودیہ کے مطابق جب یزید خلیفہ بن گیا تھا تو امام حسین کا اسے چیلنج کرنا ایک غلطی تھی۔ دوسرا نظریہ، یزید فاسق فاجر تھا، امام حسین کا قاتل اور مکہ مدینہ پر حملہ کرنا اس کے گناہوں میں شامل ہے، لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس پر لعنت کر سکتے ہیں۔ تیسرا نظریہ، یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا، وہ جیسا تھا چلا گیا، تاریخ میں اس کے کردار کے متعلق بیان کیا گیا ہے لیکن وہ مستند نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ، یزید فاسق فاجر اور کافر تھا، وہ اہل بیت کا قاتل تھا، اس نے مکہ مدینہ پر حملہ کیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اصحاب کو قتل کیا، پھر اس نے مکہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا غلاف تک جل گیا۔ چوتھے نظریے کے مطابق یزید پر لعنت کرنا عین عبادت ہے۔